बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सरदार शौकत अली कश्मीरी के साथ और सच के साथ। एक शेर याद आ गया, रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने ही निकलेंगे। साजिश एक लफ्ज है फारसी का, उर्दू में इसका जो दूसरा तर्जमा किया जाता है वह खुफिया तदबीर। अरबी में साजिश को 3 किस्मों में बनाया गया। उसको अल मुआमर कहते हैं, मुआमर अल कुबरा, मुआमर अल सुगरा, मुआमर अल सी, और इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी। बात यह है कि आज मरीम नवाज का जलसा था सरगोदा में, शौकत साहब से बात करेंगे। खान साहब ने तकरीबन 2000 लोगों को बनी गाला के इतराफ में खैमा बस्ती बना के दे दी है, जो उनकी हिफाजत के लिए आए हैं कि उनको गिरफ्तार न किया जा सके। यानी फौज ने जो उनको सिक्योरिटी दी, एफसी ने दी, एफआईए ने दी, पुलिस ने दी, उनके घर के अंदर 250 से 300 लोगों की जो सिक्योरिटी है वो नहीं काफी। अब उनने अपने लोगों को ले आए हैं। वो कहते हैं कि फौज का जो सुप्रीम कमांडर है ये पाकिस्तान के आइन में सदर पाकिस्तान होता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो सदर है आरिफ अलवी, उनके बेटे का नाम है वहाब अलवी, वो अमेरिका में होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि खान साहब ने फौज पे हल्का हाथ नहीं रखा है, बल्कि वो बूट वालों को नाक रगड़वा रहे हैं, और पीडीएम, मिलिट्री, जुडिशरी ने पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगाया हुआ है। और ये वही साहब हैं ये जिनके वालिद जो हैं वो उसी फौज के कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये तो इमरान खान साहब को खुश करने की तगोदो कर रहे हैं, आज खुद सोमोटो नोटिस और एग्जेक्टिव की जो इख्तियारात है तकर्रियां और तब्दीलियां करने पे उन पे शबे खून मार रहे हैं। भाई इनसे पूछे बंदा कि उस वक्त जब आप सीनियर जज को किसी बेंच में शामिल नहीं करते, जब आपने व्हाट्सएप पे JIT बनवाई, जब आपने FIA में अपनी मर्जी का DG लगवाया, तो और जब उसके बाद 2018 के बाद राणा सनाउल्लाह खान पे 15 किलो हीरोइन डलवाई गई, वो प्रोसिक्यूटर भी थे, आपने उनके लिए नोटिस क्यों नहीं लिया? पहले के क्या बदला? इसका मकसद ये है कि पंजाबी में कहते हैं कुत्ती चोरा नाल रली हुई है। खैर हम करते हैं, शौकत साहब से बात करेंगे। इस तरह ये लोग अगर इनको शौक है तो एक जमात में शामिल हो जाए, ऐसे ही पाकिस्तान का बेड़ागर्क कर रहे हैं ये लोग। और बनी गाला में वो लोग आ गए हैं, अब पता नहीं आस्ता आस्ता ये किधर जा रही है बात सारी। और हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया गया, वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने, कि जी आपको सजा। भाई तो इमरान खान साहब को भी वो क्या कहते हैं अश्तहारी मुजरम थे जब वजीर आजम का हलफ लिया। सदर आरिफ अलवी अभी पिछले 2-3 महीने पहले तक वो थे मफरूर मुजरम और इश्तहारी, तो उनको अभी फ्री किया। लेकिन ये मेरा ख्याल है जो मैंने बात की थी उस दिन शौकत साहब और हमने, कि ये बात अंदर से इसलिए है कि इमरान खान को दोबारा लाया जाए और जो बाकी मांदा प्लान इनका भी बाकी है वो पूरा किया जाए। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं बुनियादी तौर पर जो आपने बात की है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी हमेशा से कोशिश रही है कि हम पार्लियामेंट रहे, कोई भी इस पोजीशन में न रहे कि वो कोई खुद से पॉलिसियां बनाने और उन्हें डिलीवर करने में अपने आप को आज़ाद महसूस करे। देखिए, बात यह है कि यह हुकूमत है जो अभी मौजूद है, ये काफ़ी पार्टियों के इत्तेहाद से मार्ज़ वजूद में आई है। अगर फर्ज करें कि आज भी कोई एक भी इत्तेहादी पार्टी जो है वो इससे निकल जाए, तो ये हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती, ये अपनी अददी अक्सरियत खो देगी।
اور ان میں سے کچھ لوگ تو یقیناً ڈیپ اسٹیٹ کی مرضی کے تابع ہیں. جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو رہا تھا تو فوج نے ایک بیانیہ اپنا لیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے بھی تصدیقیں دینا شروع کر دی. بات یہ تھی کہ نیوٹرل وہ تو 2 قدم آگے بڑھنا 2 قدم پیچھے ہٹنا, یہ پالیسی بنانے میں تو فوج ماہر ہے. لیکن یہ جو صورتحال اور آج اس اتحادی حکومت کے مستقبل پر جو سوالیہ نشان ہیں اور مختلف اداروں کے جو اقدامات ہیں, اس سے کیا بات مترشح ہوتی ہے. عمران خان کو تو آپ ایک دھات دیں گے نا کہ ان کو اقتدار سے وہ بے دخل ہوئے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ہدیے بکھیر دیے. ان کے ماننے والوں نے بنا کوئی سوال عمران خان کی حکومت پہ اٹھائے, انہوں نے اپنا سارا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ. امر کا تو ایک بہانہ تھا نا, اصل ٹارگٹ ان کو بھی پتہ ہے, اس لیے کہ وہ جو آدمی اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہو تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری چالاکیوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے, اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ہمارا جو وہ ایک پیج والا تھا وہ پیج, اس پیج میں دراڑ آئی. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک سوموٹو ایکشن لیا. اب آپ اس حکومت کی مدت اور عمران خان صاحب کے 4.5 سال میں 4.25 سال میں اگر دیکھیں تو کوئی ایک بھی سوموٹو نہیں لیا گیا. یہ اس کا ایسا مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کوئی پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کا کوئی پسندیدہ شخص ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کو تائید و حمایت حاصل تھی. اور اس سوموٹو سے ایک بات مترشح ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا کہ بعض ججز کا, اور خاص کر کے اس وقت یہ جو 5 ججز, ان کا ایک الائنس پہلے بھی پاکستان کے جو ایکسپرٹ تھے پاکستان کی سیاست کے داخلی اور خارجی پالیسیوں کے حوالے سے, تو ان کا ایک مشہور بیانیہ تھا کہ یہ ایک الائنس ہے, ملٹری, مولوی اور فیوڈلز, اور ججز اس میں کولابریٹرز ہیں, سہولتکار ہیں, باقی یہ تو ایکٹرز ہیں نا. اور اس پروسیس کے اندر ججز نے جو مراحت لہنی تھی وہ ایک تیسری دنیا کے غریب پسماندہ ملک جو بیرونی قرضوں کے سارے چل رہا ہو, اس میں اگر آپ پاکستان کی جو کرنل سے اوپر کے عہدے کے لوگ ہیں, ان کی مراحت, ان کی تنخواہیں, ان کی سہولتیں, ریٹائر ہونے کے بعد ان کو بیٹ مین سے لے کے تو مفت پیٹرول اور دیگر کئی چیزیں, سفری سہولتوں میں جو ہے وہ سہولتیں, یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ تو کوئی وہاں سوال نہیں اٹھائے گا. حکومتوں کی تبدیلی میں کوئی کہے گا مجھے کیوں نہ کالا, کوئی کہے گا کہ میرے خلاف سازش کیوں ہوئی. یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے بیان کے تابع ہیں کہ جس میں چیزیں کنٹرول رہیں, صلح کے دروازے کھلے رہیں, کیونکہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں وہ ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح صفائی سے آگے بڑھا جائے. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ کوئی سیاستدان یا سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کی تو یہ کبھی بھی مرضی منشا نہیں ہوتی, خاص کر کے جو اقتدار کے سیاست کرتی ہیں, کہ وہ اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھ پڑے یا اس کے خلاف ہو جائے. اختلاف تو وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ غیر ضروری طور پر سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, جس وقت وہ اپنی مرضی کے نتائج الیکشن میں چاہتے ہیں. اور یہی ہوا
2018 میں. پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ عمران خان صاحب بار بار جو چیز کہتے ہیں، دیکھنا عمران کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی کسی کو بھی نہیں رکھنی چاہیے. وہ بار بار کہتے ہیں، اور آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جنرل باجوہ یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس میں کس حد تک حق کے بجانب تھی کہ ایک پرائم منسٹر جس کو بنانے میں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا، اور وہ ساری اپوزیشن اور سارا میڈیا اس بات کا گواہ بھی ہے کہ عمران خان کو لانے میں کافی کوششیں کر کے ان کو وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچایا گیا. تو ان کی کتنی ایک آزادی تھی؟ ان کی آزادی جو ہے وہ یہ تھی کہ جناب وہ جس کو چیف منسٹر رکھنا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ اس سے بالکل ہیپی نہیں تھی. یہ الگ سوال ہے کہ اس کی ڈیلیبرنس کیا ہے، وہ اہل ہے یا نہ اہل ہے، لیکن ایک وزیر اعظم اپنی پارٹی کے ایک آدمی کو وزیر اعظم رکھنا چاہتا ہے تو وزیر اعظم پہ یہ غیر معمولی دباؤ ڈالنا اور بلاخر یہ نتیجہ لے لینا کہ یہ ہماری حکم عدولی کر رہا ہے، لہذا اس کو یہ سمجھایا جائے کہ اگر ہم لانے پہ قادر ہیں تو ہم بھیجنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، یا آپ فار گرانٹیڈ نہ لیں. شاید جس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو تو اس وقت وہ سوچتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ جو 3.25 سال کی جو اس کی بیڈ گورننس تھی، اس کے دباؤ میں آ کے تو خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں گے یا اپنی پارٹیوں کے اجلاس کریں گے اور اس میں اپنا کوئی کسی خود احتسابی کا عمل سٹارٹ کریں گے. اس کے برعکس عمران خان نے نہ کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی نہ مانا جائے، اور پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی کسی دباؤ کو نہ قبول کیا جائے، اور وہ سڑکوں پہ آ گئے. اور کئی ایک صحافی مجھے یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ پاکستان کی 74 سال کی اس پوری تاریخ کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گلی محلوں کے اندر اتنی ڈیبیٹ میں نہیں آئی اور اس کے کرتوت اتنے سامنے باہر نہیں آئے جتنے کہ اس 2 مہینے کے اندر، اس ایک مہینے کے اندر آئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو لیا اس بات پہ. اب ظاہر ہے کہ ایک حکومت جو آتی ہے نئی، وہ سیکٹریوں کا تبادلے اپنی مرضی کے یا اپنا جو ان کا اپنا معیار ہے ایک پارٹی کا یا ایک الائنس کا، کہ کس طرح کے لوگوں کو یعنی اسٹیبلشمنٹ میں ریاستی اداروں کی سربراہی میں ان کو یہ ذمہ داریاں سونپی جائے. تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی پروپیگنڈے کا سہارا لے کے تو اس پہ سو موٹو کر کے تو ایک حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ دے کہ آپ کسی کا تبادلہ نہیں کر سکتے، جبکہ کل کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کئی چیف سیکرٹریز کو، کئی آئی جیز کو 3 مہینے میں بھی تبدیل کیا، اور ایک ایف اے کا جو آئی جی تھے انہوں نے تو پریس کانفرنس کی کہ مجھے کس طرح کے احکامات دیے جا رہے تھے کہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کو گرفتاری کرنے کے وہ، اور میں اگر وکٹم ہوں تو میں نے اس حکم کو نہیں مانا. لیکن سپریم کورٹ نے اس طرح کے انٹرویوز پہ، اس طرح کے تبادلوں پہ، یہ جو اکھاڑ بچھاڑ تھی 3.5 سال میں بیوروکریسی کے اندر، اس پہ تو کوئی سموٹو نہیں لیا. تو آج ان کو سموٹو لینے کی کیوں ضرورت محسوس ہو گئی؟ اور یہ سارے کیسز چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہوں یا نون لیگ کے لوگوں کو ہوں، یہ سارے جو ہے لوگ بار بار یہ سپریم کورٹ نیب کو کہتا رہا ہے کہ نیب نے صرف انجینئرنگ کی ہے، نیب کسی کیس کو بھی ثابت نہیں کر سکا. اب یہ ایک وکٹمائزیشن ہے کہ آپ کسی کیس میں یعنی ایک بندے کو لیگ آن کر دے، ہر موقع پہ
جو وکٹمز ہیں انہوں نے کبھی وقت نہیں مانگا عدالتوں سے. ہمیشہ جو نیب کے لیگل ریپریزنٹیٹیو رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے کیس کو جو اس وقت جو ہوا چل رہی تھی کہ 1 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گا, وہ اب کیس جو ہے وہ اتنا بیک بنچز پہ چلا گیا ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کے اندر یہ رویے ہیں, اس رویوں کا سیدھا سادہ جو ثبوت اور جو ایویڈنس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص کسی قسم کی کوئی ریمیڈی نہیں لے سکتا, کوئی سپیس نہیں لے سکتا, کوئی انصاف نہیں لے سکتا جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بیک چینل سے سپریم کورٹ کے ججز کو اشارہ نہ دے دے. کسی کو باہر بھیجوانا ہو, کسی کی ضمانت کروانی ہو, تو اب تو یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ نہ ضمانتیں میرٹ پہ ہوئی ہیں, نہ نواز شریف صاحب کا باہر آنا جو ہے وہ کوئی ان کی صحت سے اور ان کی زندگی سے ہمدردی کرتے ہوئے ان کو باہر بھیجا گیا, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی نقطہ نظر میں یہ تھا کہ ان کے جیل میں رہتے ہوئے سیاست کے اندر جو کھچاؤ اور جو تناؤ ہے اور مسلم لیگ نون نے جو سڑکوں کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے, اس کو روکنے کے لیے اس ٹینشن کو سر سے اتارنا ضروری ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس بات کا وہ ہیں کہ اس حکومت کو بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی ایسے فیصلے کر کے ان کی جو سیاسی بنیادیں ہیں ان کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتی کہ یہ اگر بجلی پہ اس پہ بحران پہ قابو پا لیں, مہنگائی کو کسی نہ کسی حد تک عوام کو ریلیف دے دیں, تو دین لوگ جو ہے وہ تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ہمارے لیے کیا کیا اور موجودہ حکومت نے کیا کیا. ظاہر ہے اگر وہ بہتر گورننس نہیں دے پائیں گے تو الٹیمیٹلی عوام ان کو الیکشن میں ریجیکٹ کر دیں گے, اور اگر وہ کچھ کر پائیں گے تو لوگوں کا ان پہ اعتماد آ جائے گا کہ ہاں بھائی ان کو ایک بحرانی کیفیت کے اندر ملک ملا تو اس میں بجلی کے کرائسس کو کم کر دیا, مہنگائی کے جو عام جو ضروریات اشیاء تھی ان کی قیمتوں کو کنٹرول میں کر کے تو لوگوں کی دسترس میں واپس لے آئے. تو لہٰذا اس کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنا, ایک طرف جو ہے وہ اداروں کے ذریعے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں اس کو تھپکی دینا, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ یہ وہ مشکل فیصلے لے کے اس میں اپنے آپ کو انڈلج کر دے, پھنسا دے, اور پھر جو عمران خان صاحب کی شکل میں ایک تلوار ہے اس کو گرنا نہ, اس کو کم نہ ہونا دیا جائے, کمزور نہ ہونا دیا جائے. اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں موجودہ اس کولیشنز میں ہیں ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں یعنی 2018 والی پوزیشن برقرار نہیں رہے گی. اور یہ بھی ان کے پاس, چونکہ ان کے پاس وسائل ہے, یہ تجزیے لے لیتے ہیں, یہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کون سی پارٹی آئندہ ہونے والے الیکشن میں کس پوزیشن میں رہے گی. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومتیں ہیں, یہ جو پارٹیاں ہیں جن کے بارے میں عوام کی کوئی ہوپ ہو سکتی ہے اگر یہ کچھ بہتر ڈیلیور کر لے, تو ان کو بھی اس سطح پہ لے آیا جائے کہ پھر لوگ کسی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ لوگ بھی ذاتی پسند اور ناپسند پہ آ جائیں کہ مجھے یہ پارٹی پسند ہے تو لہذا میں اس کو ووٹ دوں گا, یہ پارٹی ناپسند ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کا جو بھی حال ہوا ہے اس میں کسی سیاستدان کا, کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں, اور یہ کسی میں ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کہتا ہوں, تجزیے اور علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آنکھ تو آپ نے ہی ماری ہے ان ساری پارٹیوں کو کہ جی آپ گٹھے ہو جائے اور عمران خان کے ساتھ دو ہاتھ کر لیں, اور آپ نے ایک اوپنلی
بیانیہ لے لیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور آپ کو پتا تھا کہ ان پارٹیوں کو تو ہم سے یہی ان کا تقاضا ہے کہ آپ نیوٹرل ہوں، آپ پالیٹکس میں دخل اندازی نہ کریں، اور ہم انڈیجنسلی ایسی کولیشن بنا لیں گے، ایسا اتحاد بنا لیں گے جو عمران خان سے اس کی اکثریت چھین لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران خان صاحب بیچارے روتے چیختے چلاتے رہے، ان کی منتیں بھی کرتے رہے کہ آپ مداخلت کریں اور مجھے اس موقع پہ جو ہے وہ تنہا نہ چھوڑیں، ان کے حوالے نہ کریں کہ یہ مجھے اقتدار سے بے دخل کر دیں۔ لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ عدالتیں بھی رات کے 12 بجے بھی لگ گئی، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ڈیسیژن اسٹیبلشمنٹ نے لیا ہوا تھا اور اس کی ساری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اگر کسی قسم کا کوئی کانسٹیٹیوشنل بحران بھی آ جائے تو اس کو بھی ہم نے قابو پا کے ان کو جو ہے نا اس شدید گرمی کے موسم میں بھی ان کے پسینے نکالنے ہیں۔ اگرچہ پسینے اب شاید ان کے بھی نکل آئے ہوں، کیونکہ یہ سارے لوگ یہ جو دیکھیں نا پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کیا مظاہری صاحبہ ہوں، شیخ رشید ہوں، اگر اس پوری ٹیم کو دیکھیں تو ان کی ایک ہسٹری ہے نا، اور وہ ہسٹری یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ گیٹ 4 کے مفادات کو سرو کیا، انہی کی حکم پر چلے، اور اب تو یہ بات بھی آ گئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں۔ جی، اب بلکہ وفد گیا ہوا ہے ابھی پیچھے۔ وفود کے بھی تبادلے ہوئے ہیں، جی، اور میں نے شاید کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے کچھ کمٹمنٹس جو ہے وہ لوکل یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہم نے آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے یہ پروگرام کیا تھا، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی پاکستان کی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ بھی تھوڑی میرے خیال میں یا تو جلدی میں تھی، تو یا حالات بدل گئے اور ان کو عمران خان کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسا شخص جو کمٹمنٹ دے کے گیا ہے تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا امپورٹنٹ تھی۔ ایک تھی جماعت احمدیہ کو، یہ جو نان مسلمز کی شک ہے، اس شک کو ختم کر کے ان کو بھی مسلمان بنانا ہے۔ مسلمان تو شاید وہ پہلے سے ہی تھے، لیکن پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے ان کو نان مسلم بنا دیا۔ دوسری جو چیز تھی، اور بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم کرنا ہے۔ جی، اور فضا کافی اس عرصے میں ہموار بھی ہوئی، پہلے بھی کئی لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر ضروری پنگا ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ورنہ نہیں تو ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جن کا پنگا ہے وہ تو تسلیم کرے بیٹھے ہیں جی۔ تو سنیں، پھر یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری سویلین حکومتوں پہ ایک پریشر رہا ہے کہ یہ لگژری جو آپ نے پال کے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو غربت سے نجات پانی ہے تو اس کو آپ کو جو ہے وہ رول بیک کرنا ہوگا۔ شاید دیگر حکومتیں یہ کمٹمنٹ نہیں دے پائی ہیں، انہوں نے دے دی کیونکہ یہ تو بہت جلدی میں تھے۔ تو آہستہ آہستہ جو پاکستان کی صورتحال بنی، ایسے میں تو میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ہیں ایک ساتھ رہ جاتے تو پورے پاکستان میں کی یہ پاپولر آواز ہوتی کہ جناب اب جو ہے وہ دفاع کے نام پہ یہ بجٹ جو ہے نا آرمی کی طرف منتقل نہیں ہونا چاہیے، اس کو کٹ سائز کیا جائے، اور یہ جتنا بھی جو ہے وہ انڈین ریٹرک پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان کی اپنی ضرورت کے مطابق ایک آرمی رکھی جائے، اور جو سویلین ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، اس خطرے کو بھانپتے ہوئے۔
اور ظاہر ہے ان کے پاس تو میکنزم ہے انفارمیشنز کا، ان کو پارٹیوں کے ڈیزائنز کا. اور ابھی جو فارن فنڈنگ کیس ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر پارٹی کو ہر سال اسکروٹنی کروانی ہوتی ہے. ایک کیس گزشتہ 7 سالوں سے چل رہا ہے، شواہد بھی سب لوگوں کو پتہ ہے. اور پاکستان میں تجزیے بھی آ چکے تھے کہ اب عمران خان صاحب کی پارٹی یہ جو الیکشن کمیشن کا یہ جو اسکروٹنی کا فنڈنگ کیس ہے، اس کا کل فیصلہ آیا یا پرسوں فیصلہ آیا. اب یہ لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا، یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں. اس پہ اب وہ بیچارے بابر اکبر جو ہے وہ جو کچھ بھی کہتے رہے، لیکن جو سپریم جو الیکشن کمیشن کے جو رویے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو واپس لایا جائے گا. یہ عمران خان صاحب بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. البتہ ان کے پاس اور تو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے عوام کے پاس جانے کے، چونکہ ڈیموکریٹکلی اگر آپ لوگوں سے ووٹ نہیں لیتے تو عمران خان صاحب میں تو ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ان کو کوئی مارشل لائی طاقت جو ہے وہ ان کو پرائم منسٹر بنائے. اس کے لیے بھی ان کو عوام سے ووٹ جیسے 2018 جیسا کوئی گھونسلہ رچانا پڑے گا. تو عمران خان صاحب کی اس 1 مہینے کی جدوجہد میں جن لوگوں کو نہیں پتا تھا، یا جو جب بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بات ہوتی تھی تو ایک طبقہ ہوتا تھا جو سیخپا ہو جاتا تھا، وہ گالم گلوچ پہ اتر آتا تھا، وہ ڈکلیئر کر دیتا تھا کہ آپ لوگ دشمن ہیں اور یہ ہیں تو وہ ہیں. آج جب انہیں کی زبان سے ایسے لگتا ہے وہی باتیں وہ جب دہرا رہے ہوتے تو تھوڑا تھوڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ کم از کم جو چیز ایک مقدس گاہی کی طرح پاکستانی قوم کو مجبور کیا تھا کہ اس کو آپ پونچے اور اس پہ کوئی سوال نہ اٹھائیں، ویراز کہ دنیا کی ساری ریسپانسبل سٹیٹس کے اندر وہ چاہے آرمی ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ہیئرنگ میں بلا کے سوال کرتی ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہو اور ان کی کسی رانگڈوئی پہ ان کو سزا دی جاتی ہے. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں آپ دنیا بھر کی گالیاں جو ہے وہ پولیٹیشنز کو دے سکتے ہیں، پولیس والوں کو دے سکتے ہیں اور اداروں کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ آرمی اور ISI کے رول پہ سوال نہیں کر سکتے. اور اگر سوال کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو سیویئرلی بھگتنے پڑیں گے. تو اس لیے حلیم صاحب بات یہ ہے کہ اس کو اس ماضی کے اس تسلسل میں دیکھنا چاہیے. اور اب یہ ہے کہ یہ حکومت، موجودہ حکومت جو ہے وہ سیریسلی غور کر رہی ہے اس پہ کہ ہم کنٹینیو کریں یا نہ کریں، چونکہ کنٹینیو کرنا، عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کرنا، اپنے ووٹ بینک کو، یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی جو پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے ووٹ بینک کو محفوظ کریں، ایسا کچھ کریں جس سے عوام خوش ہو جائے اور وہ ہمیں دوبارہ ووٹ دیں. چونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اقتدار میں آنے کا. وہ تو جب اگر مارشل لا ہو تو پھر وہ ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پہ کسی کو بھی کیبنٹ میں لے آ سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے چیف منسٹر، پرائم منسٹر اور اس طرح کے عہدے سے انجوائے کیا ہو تو وہ تو پھر کسی کی کیبنٹ کے ممبر تو بننے سے رہے. چونکہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ٹرائبل ایتھکس ہوں، جس میں فیوڈل ایتھکس ہوں، تو ان میں کوئی رتبہ بن جائے تو پھر ان کو چاہے بھوکوں پیٹ ہی ہوں لیکن اس رتبے کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں اور کاوشیں ہیں ایک ہنگ پارلیمنٹ لانے کے لیے. موجودہ حکمرانوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ عوام کی نمائندہ پارٹیاں ہیں تو کل بھی آپ کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی. آپ کو اس وقت بھی کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، کچھ کو راضی کرنا پڑے گا، کچھ کو ناراض کرنا پڑے گا. اگر آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ عوام کو راضی کرنے کا ہے تو
لیڈرشپ تو وہی ہوتی ہے کہ ایسے مشکل حالات کے اندر جہاں ادارے آپ کے خلاف ہو، اب ادارے اگر آپ کو نہ چلنے دیں تو اگر سیاستدان ہاتھ کھڑے کر دے تو پھر تو وہ بحران کا لیڈر تو نہیں ہوا نا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یا تو یہ ایک ایسے دباؤ میں آگے ہیں، یعنی سر ایک خطرہ ان کو پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جس وقت بھی ہم ان مشکل فیصلوں میں قدم رکھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ان کے اشارہ ابرو پہ اپنی وفاداریاں چینج کر لیتے ہیں تو اس وقت کی حکومت چل یہ نہیں پائے گی. ویسے نظر تو یہی آ رہا ہے نا، بادی اور نظر اور یہی ہے. اور 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 یہی دراصل کنسرن اس وقت جو ہے، اور یہ جو بار بار ملاقاتیں ایک دوسرے سے جو ہے یہ پارٹیاں کر رہی ہیں وہ انہی سوالوں پہ غور کر رہے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ اگر ہم نے فیصلے لے لیے، ہم نے قیمتیں بڑھا دی، ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ کر لی، اور پھر اس انگیجمنٹ کے بعد ہے ہماری کوئی ایک اداری جب پارٹی کو اگر الگ کر دیا گیا کچھ پرامیسز کر کے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم عوام میں جا کے ایک مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے آنے اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو کوئی ریلیف دینے کے بجائے ہم نے آپ کے سروں پہ مہنگائی کا ایک پہاڑ توڑ دیا. اسی لیے موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتی ہے تو دو قدم پیچھے ہٹ کے بھی سوچتی ہے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. یہ ایک مخمصہ ہے، ایک قیاس ہے، اور اس قیاس کے اندر جو مسائل ہیں وہ دن بدن اور بڑھتے جا رہے ہیں. آج کا سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ چلے گی یا کل یہ جو ہے وہ استعفوں کی طرف جائیں گے اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. اور کوئی میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں پیاز بھی کھانا ڈنڈے بھی کھانا ہے. نہیں تو یہ ایک اور کام کرے نا جی آئی ایم ایف سے انہی کا جو معاہدہ ہے نا پرانا، جی جی ٹھیک ہے آپ کریں معاہدہ، یہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسی پہ بات کریں، ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں بعد میں. اور یہ فوراً پٹرول کی قیمت 40 روپے اور کم کر دیں، 50 اور کم کر کے اس کے بعد اسمبلی توڑ کے کیئر ٹیکر کو دیں، آئے بھگتا رہے، پھر وہ بنائیں گے نا، پھر ان کو بھی یاد آئے گا کہ عمران خان نے جو ہمارے ساتھ چکر کیا تھا نا وہی چکر اس کو پڑ جائے، اور 50 روپے کم کر دیں. مہینے کا 3 دن کا مسئلہ ہے، 8 ارب پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے 1 ارب چلا جائے گا. دیکھنا یہ تو ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کی سجیشنز دینے والے. یہ تو جو اس وقت جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نیکی وہ کہتے ہیں گڈ انٹینشنز کے ساتھ بھی سوچیں گے اور بیڈ انٹینشن کے ساتھ بھی سوچیں ایک بات آج کروں، گے. ہم لوگ، میں کوئی بہت بڑا پشین گوئی نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ ان کو اسی طرح رگڑ رہے ہیں کہ یہ سارے کام یہ چھوٹے موٹے کر دیں، معاہدے یہ کر جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ الیکشن لے ہوں پھر کہ دیکھا جی وہ سارا مہنگائی کا بوجھ تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو پھر انہیں اسی طرح کوئی آر ٹی ایس کیا نام تھا جو آر ٹی ایس تھا نا وہ جو بیٹھ گیا ہاں وہ بیٹھ جائے. آج کل شنگا ممکن ہے کوئی اور نواں ایک نیا ایپ آ جائے وہ بیٹھ گیا تھا، اور پھر ان کو دوبارہ لائیں گے. آج آزاد کشمیر میں پتہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ وہ نہیں ہے جو وہ کیا نام ہے وہ گنڈا پور جو ہے، اچھا گنڈا پور انہوں نے کہیں کہا ہے وزیر اعظم کو فون کیا اور پتہ نہیں کس کو کہ قیوم نیازی کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کرو کہ اس کو اسمبلی سے نکالو. یہ آج کے اخبار کی خبر ہے. اور قیوم نیازی جو ہے اس نے ہماری پتہ نہیں کون سی بات نہیں مانی تھی، پتہ نہیں پیسے ویسے نہیں دیے ہوں گے اس وقت، اس بیچارے کے پاس شاید ہوں گے نہیں. تو اب اس نے کہا جی مجھے کیوں کیسے نکال سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجھے عمران خان بھی نہیں نکال سکتا اور کوئی اور بھی نہیں نکال سکتا. لیکن اس کے لیے کہا جی کوئی نہ کوئی ریفرنس دائر کرو، کوئی ایسی کرپشن نکالو، کوئی یہ کرو کہ اس کو نکالو. نہیں کرپشن تو دیکھا نا جو پھنسانا ہو نا، اگر کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر کی جو ریسٹرکشن ہے نا اس میں پالیٹیشین اتنا ہی کھیل سکتے ہیں جتنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. جی نہیں چاہے گی تو ایف آئی یو پاکستان کی جو ہے وہ موجود ہے، وہ کوئی ایک خبر ہی چلا دے گی نا کہ را کا ایک ایجنٹ آ کے اس سے ملا ہے اور ان کو کچھ پیسے دے کے تو واپس چلا گیا ہے اور بہت بڑے سلامتی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں.
یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ برسا برس کرتی رہی ہے، لیکن یہ گنڈابور کی خواہش پہ نہ تو وہ ڈی سی ہوں گے، نہ ان سے اسمبلی کی نشست ختم کی جائے گی، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی فگر ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے قیوم نیازی صاحب کی یہ خبریں، یہ ہراسمنٹ، یہ ساری چیزیں تو کریٹ رہیں، پیدا کی جاتی رہیں انتظار میں رہتے ہیں، ہیں، لہذا انتظار میں رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن میری غرض ہے یہ عظمی عدلیہ یعنی عالیہ عظمی، ہاں، یہ عالیہ عظمیٰ کا جو اتحاد ہے نا، عالیہ اور عظمی، جو ان کا جو بڑا یار ہے نا، جو بڑا وہ یار جو ہے نا، وہ جس طرح ان کو کہتا ہے نا، یہ اسی طرح چلتی ہیں۔ اور اس کے بعد ان بڑے بڑے ان کے بڑے یار نے، عالیہ اور عظمی نے مل کے ایک گاؤں کا نمبردار بناتے ہیں، اور وہ جو نمبردار ہے جب تک جی چاہے اس سے جو کچھ چاہے کراتے رہتے ہیں، جب وہ تھوڑا سا آگے سے کوشش کرے اٹھانے کی تو پھر یہ اس کو ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہے، اور جس کے ساتھ یہ ہوتے ہیں اس کو پھر ستے خیرہ جو 3-4 سال اس کے ایسے نکلواتے ہیں نا۔ میں نے وہ دیکھیں، نون لیگ اور پی پی کو انہوں نے 2007 کے بعد چلنے ہی نہیں دیا۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ آپ لاکھ اختلاف کریں، بٹ اس کے پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں، اقتدار تک تو ہر سیاستدان پہنچنا چاہتا ہے، لیکن ایک پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے نا، مسلم لیگ نون کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس کی جو کانشیس کے اندر بات موجود ہے کہ ہاؤ ٹو سرو دا پیپل، جس سے کہ وہ ہمیں دوبارہ اقتدار ملا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو 4 سال حکومت کی ہے، اس میں ان کی ایک دو خواہشوں کو پورا نہیں کیا، اور یہ گستاخی اس سے سرزد ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا، چونکہ ان کی کمٹمنٹ جو ہے نا کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تھی۔ ویسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ علیم خان صاحب کے حوالے سے تو کہا گیا ہے کہ ہم نے اس سے پرامس کیا تھا، ان کو راولپنڈی بلا دیا وہاں جناب، اور عمران خان نے بھی ان سے ایگری کیا، لیکن ایگری کرنے کے بعد بھی عمران خان نے انکار کر دیا کہ ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور تھرو فواد چودھری جو ہے وہ ان کو کلوایا کہ اس کو ابھی رہنے دیں، علیم خان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جب یہ چینج کرنے لگے آئی ایس آئی چیف کو، وہ جو فیض حمید ہے، تو اس پہ عمران خان نے رجسٹ کیا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ جو میل جول کیا ہوا تھا وہ تھا اگلے الیکشن سے پہلے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو ہے 2000 یعنی جو پہلی عمران خان کی حکومت تھی، اصولاً طور پر تو اس کو 2023 تک اس نے چلنا تھا، دیر ایز کے آرمی چیف کا فیصلہ تو جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے ہونا ہے۔ جی جی، تو ان کو بھی یہ یقین تھا کہ عمران خان صاحب پر یہ بھونچال نہیں آئے گا، اور عمران خان صاحب کو بھی یقین تھا، لیکن جس وقت ان نے تبدیلی کی بات کی تو فیض حمید نے عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا کہ یہ بس یہ میری تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اقتدار، اور وہی ہوا۔ ٹھیک ہے جناب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو کل ناظرین سامعین پھر دوبارہ آپ سے حاضر ہوں گے، اور پھر اسی موضوع پہ پھر بات کریں گے، عالیہ، عظمی اور ان کا یار یعنی اسٹیبلشمنٹ، ان تینوں کا گٹھ جوڑ ختم ہوگا تو یہ ملک کسی منزل پہ پہنچے گا، منزل پہ، ابھی تو یہ راستے میں بھی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔